Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in the previous classes we have learned about many things about water, and in the last class we had discussed about uses of water and the ways to reduce wastage of water. पिछली क्लास में हमने पानी के इस्तेमालात और पानी को ज़ाया होने से किस तरह बचाया जा सकता है उसके बारे में गुफ्तगू की थी। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक अहम टॉपिक। अहम इस नियत से कि ये एग्जामिनेशन या हमारी पढ़ाई के लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए और हमसे हमारे बाद आने वाली हमारी नस्लों की ज़िंदगी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक से हमारे साथ साथ हमसे मुताल्लक़ इंसान और दीगर जानवर या दीगर हयात के जो मामला जुड़े हुए हैं वो भी इस टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे। तो इंसानों की वजह से दूसरी मखलूक़ात भी मुतासिर होती हैं, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Today our topic is water pollution, यानी आबी आलूदगी। ठीक है, पानी की आलूदगी। What is water pollution? Contamination of water by adding unhygienic or harmful substances is called water pollution. Contamination of water by adding unhygienic or harmful substances is called water pollution. पानी को आलूदा करने का अमल किस तरह उसके अंदर शामिल कर दी जाए गैर सेहतमंद चीज़ें या नुकसानदेह चीज़ें। पानी में गैर सेहतमंद और नुकसानदेह चीज़ें शामिल करके आलूदा करने का अमल क्या कहलाता है? पानी की आलूगी या वाटर पोल्यूशन। यानी पानी में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल कर दी जाए जो सेहत के लिए मुज़र हो, नुकसानदेह हो, सिर्फ अपनी सेहत के लिए नहीं बल्कि दीगर मखलूक़ात की सेहत के लिए भी। मसलन पानी में एनिमल्स भी पाए जाते हैं और प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ना कि पानी में एनिमल्स और प्लांट दोनों पाए जाते हैं। तो अगर पानी में कोई ऐसी चीज़ शामिल कर दी जाए जो अनहाइजीनिक हो या हार्मफुल हो, गैर सेहतमंद हो या नुकसानदेह हो, तो उससे सिर्फ दीगर इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंच सकता बल्कि उसके अंदर जो पाए जाने वाली दीगर आबी हयात है, जो वाटर लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी उससे मुतासिर होते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर by adding unhygienic or harmful substances is called water pollution. पानी में गैर सेहतमंद और नुकसानदेह चीज़ें शामिल करने का अमल क्या कहलाता है? वाटर पोल्यूशन। उसके बाद कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी की आलूदगी की वजूहात या असबाब क्या क्या हैं? और हैरान कुन बात यह है कि जितनी भी असबाब यहाँ लिखे हुए हैं, अभी जब आप इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे इंसानों ने पैदा किए हैं। ये जानवरों के पैदा करदा नहीं है, ये दीगर मखलूक़ात के पैदा करदा नहीं है, बल्कि अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान ने अपने फ़ायदे हासिल करने के बाद दूसरे इंसानों को भी नुकसान पहुँचाने के काम किए हैं। और उसके साथ साथ दीगर मखलूक़ात यानी वाटर जो लाइफ है, जो वाटर एनिमल्स हैं और वाटर प्लांट्स हैं, उनको किस तरह नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। तो बात करते हैं कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। नंबर 1, डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड फार्म्स। पानी की आलूदगी की एक बड़ी वजह घरों से निकलने वाला गंदा पानी जिसे सीवेज कहा जाता है,
یعنی وہ پانی جو ہماری گٹر لائنز کے ذریعے جو گھروں سے ویسٹ نکلتا ہے، یا جو بڑے بڑے فارمز بنے ہوئے ہیں جیسے پولٹری فارمز ہیں یا دیگر جو ڈیری فارمز ہیں، صحیح، تو اس طرح کے جو فارمز بنے ہوئے ہیں جہاں پر مرغیاں پالی جاتی ہیں یا انڈوں کے مقاصد کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے، یا ڈیری فارمز ہیں جہاں پر بھینسیں پالی جاتی ہیں، گائے پالی جاتی ہیں دودھ کے مقاصد کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینیملز کے فارم دیگر بھی ہوتے ہیں جہاں پر جیسے گاٹ فارم ہے اور کاؤ فارمز ہوتے ہیں جہاں پر جانوروں کو پالا جاتا ہے، انہیں بڑا کیا جاتا ہے، گوشت کے مقاصد کے لیے، قربانی کے لیے جانور پالے جاتے ہیں، تو باقاعدہ اس کے لیے بڑے بڑے فارمز ہوتے ہیں، اس پر ہی کام کیا جاتا ہے۔ اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دودھ اور گوشت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے فارمز بنائے جاتے ہیں اور وہاں پر بے شمار جانور پالے جاتے ہیں۔ تو گھروں سے اور ان فارم سے جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے گٹر لائنز میں یا سیویج میں، ٹھیک ہے، جو سیوریج کی لائنز ہیں ان میں جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے جس میں مینلی نائٹروجنس ویسٹ زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا اور جانوروں کا فضلہ اس پانی میں شامل ہوتا ہے۔ جو گھروں کا ویسٹ ہوتا ہے، ہاؤسز کا جو ویسٹ واٹر ہے، ڈرٹی واٹر ہے، یا فارمز کا جو لائنز ہوتی ہیں اس میں کون سا فضلہ پایا جاتا ہے، انسانوں کا اور جانوروں کا فضلہ پایا جاتا ہے، اور اس میں نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا پانی عام طور پر دریاؤں میں اور سمندروں میں اور جھیلوں میں جو نزدیک ہو وہاں اسے ڈمپ کر دیا جاتا ہے یا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو تھوڑی مقدار میں تو یہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے نا، نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل یا سیویج کا پانی، یہ تھوڑی مقدار میں تو زمین اور پانی دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں نائٹروجنس مٹیریل ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں جس مقدار میں شامل کیا جا رہا ہے اتنی ہی مقدار میں شامل کیا جائے تو یہ واٹر پولوشن کا سبب بنتا ہے، پانی کی آلودگی کا، آبی آلودگی کا سبب بنتا ہے، اور اس سے نہ صرف جو آبی حیات ہے، جو واٹر پلانٹس اور اینیملز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، بلکہ دیگر انسان جو اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ واٹر پولوشن کا دوسرا سبب واٹر فرام فیکٹریز۔ کراچی بھی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، انڈسٹریل بھی ہے، یہاں بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دنیا میں اور بھی بہت سارے شہروں میں اور مقامات پر فیکٹریز ہوتی ہیں اور ان سے بھی ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے جس میں کیمیکل سبسٹینسز بڑی مقدار میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کمپنیز سے ایسا ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے جس میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، کھول رہا ہوتا ہے، بہت ہی ہائی ٹیمپریچر کا واٹر ہوتا ہے، بہت زیادہ درجہ حرارت والا پانی ہوتا ہے۔ تو یہ شدید گرم پانی اور دیگر ہارمفل کیمیکل والا جو پانی ہوتا ہے اسے سمندروں میں، دریاؤں میں اور جھیلوں میں جو بھی نزدیک ہو وہاں ڈمپ کیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے واٹر پولوشن ہوتی ہے۔ ایک تو اس میں موجود جو کیمیکلز ہیں وہ آبی حیات کو متاثر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ جو گرم پانی ہوتا ہے شدید قسم کا، یہ بھی پانی کے ٹیمپریچر کو متاثر کرتا ہے، اور اس سے وہاں پر موجود جو آبی حیات ہے، جو پلانٹ اور اینیملز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیمیکل والا پانی، یہ پودے تو خیر ہم پانی والے پودے تو ہم کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن یہی پانی کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ کیمیکل کھیتوں میں سبزیوں میں پہنچ جاتا ہے اور وہ سبزیاں ہم استعمال کر رہے ہیں تو سبزیوں کی کوالٹی اس سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں میں یہ کیمیکل ڈپازٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پانی میں سانس لے رہی ہیں، اس پانی سے غذا حاصل کر رہی ہیں، تو ان کے جسم میں یہ کیمیکل ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ان مچھلیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ کیمیکلز ہمارے جسم میں منتقل ہوتے ہیں، تو اس طرح مچھلیاں تو متاثر ہوتی ہیں، بعض اوقات تو بعض کیمیکل ایسے ہوتے ہیں کہ بیچاری وہ مچھلیاں یا آبی حیات جو واٹر اینیملز ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مچھلیاں استعمال کی جاتی ہیں
یا جو سمندر سے فوڈ حاصل کیا جا رہا ہے اس میں کیمیکلز کی موجودگی کی وجہ سے ہم لوگ خود بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، دیگر انسان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو پانی کی آلودگی کا ایک بڑا سبب واٹر فرام فیکٹریز ہے۔ پانی، وہ پانی جو فیکٹریز سے نکل رہا ہے اسے بغیر ٹریٹ کیے ایسے ہی سمندروں میں اور دریاؤں میں اور جھیلوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، جو واٹر پولوشن کا سبب بنتا ہے، اور اس سے تمام آرگینزم بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد واٹر پولوشن کا تیسرا سبب انٹریٹڈ سیوریج واٹر۔ ہمارے گھروں سے جو گٹر لائنز کا پانی نکل رہا ہے، تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو اچھے ممالک ہیں، وہاں تو یہ کیا جاتا ہے کہ اس پانی کو پہلے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس میں جو نائٹروجنس ویسٹ ہے اسے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد اس پانی کو دوبارہ ریسائیکل کیا جاتا ہے، یا اس کو سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یا دریاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن بہت ساری جگہوں میں، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں، وداؤٹ ٹریٹمنٹ یہ جو سیوریج واٹر ہے اسے پانی کی جھیلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ واٹر پولوشن کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد واٹر پولوشن کا چوتھا سبب آئل اسپل فرام آئل ٹینکرز ان اوشن۔ سمندروں میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، آئل ٹینکرز ہوتے ہیں جن میں خام تیل، کروڈ آئل، پیٹرولیم وغیرہ یہ چیزیں درآمد کی جاتی ہیں، برآمد کی جاتی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام چلتا ہے اس کے ذریعے، بڑے بڑے آئل ٹینکرز کے ذریعے۔ یہ جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں یہ اپنے انجن کا جو آئل ہوتا ہے یا دیگر آئل میں موجود ہوتا ہے جو استعمال شدہ ہوتا ہے، تو یہ سمندر میں ہی اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے جو سمندری حیات ہے، جو واٹر لائف ہے، جو اینیملز ہیں اور پلانٹ ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر سے غذا حاصل کرنے والے جو پرندے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ آئل جو سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پانی کیونکہ آئل میں ڈیزالو نہیں ہوتا، تو یہ آئل پانی کے اوپر ایک لیئر بنا لیتا ہے۔ یہ لیئر بن جانے کی وجہ سے پانی میں آکسیجن اچھی طرح ڈیزالو نہیں ہو پاتی، جو ایئر کی آکسیجن پانی میں ڈیزالو ہو رہی ہے وہ ڈیزالو نہیں ہو پاتی، تو وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ ایک بات، اب اس آئل کی زد میں جو بھی آ جائے، مچھلیاں بعض اوقات سمندر کی سطح پہ آتی ہیں، وہ اس آئل میں لگ جاتی ہیں، تو ان کی باڈی پر یہ آئل لگ جاتا ہے، تو وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو پرندے ہیں وہ اس آئل سے متاثر ہوتے ہیں۔ آبی پرندے جو ہوتے ہیں، جو سمندر سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، جب وہ پانی میں ڈائیو کرتے ہیں، سمندر میں ڈائیو کرتے ہیں، تو انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ کیمیکل ہمارے لیے نقصان دہ، وہ تو کہیں سے بھی اندر پانی میں گھستے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے، ان کی باڈیز پر، ان کے پروں پر یہ آئل لگ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتے، اڑ نہیں پاتے، تو اپنی غذا حاصل نہیں کر پاتے اور مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو آئل اسپلز ہیں، جو ٹینکرز ہیں، جو آئل ٹینکرز ہیں، جو سمندر میں آئل چھوڑتے رہتے ہیں، اس سے سمندری حیات بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور یہ آئل اسپل واٹر پولوشن کا بڑا سبب بنتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے واٹر پولوشن کی ڈیفینیشن پڑھی، ٹھیک ہے، کنٹیمینیشن آف واٹر بائی ایڈنگ انہائیجینک اینڈ ہارمفل سبسٹینسز از کالڈ واٹر پولوشن، اور اس کے ساتھ ساتھ کازز آف واٹر پولوشن، پانی کی آلودگی کے اسباب، آبی آلودگی کے اسباب ہم نے پڑھے، 4 سبب ہم نے آپ کو بتائے۔ نمبر 1 ڈرٹی واٹر فرام ہاؤسز اینڈ فارمز، نمبر 2 واٹر فرام فیکٹریز، نمبر 3 untreated sewage water, and number 4 oil spills from oil tankers in oceans۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں یہ چیزیں جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں، آپ کو جو واٹر پولوشن بتائی جا رہی ہے اور اس کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے ایفیکٹس بھی بتائے کہ کس طرح دیگر انسان اور سمندری حیات یا آبی حیات یعنی واٹر اینیملز اور واٹر پلانٹ واٹر پولوشن سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہی اس کا سبب ہیں، ٹھیک ہے، براہ راست ہم اس کا سبب نہیں ہے، لیکن ہماری ضروریات کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔
اور آپ میں سے بعض لوگ آگے چل کے بزنس مین بنیں گے، بعض لوگ فیکٹریز چلا رہے ہوں گے، بعض لوگ بڑے بڑے جہازوں میں سفر کر رہے ہوں گے، جہاز چلا رہے ہوں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دیگر کام کر رہے ہوں گے. اور گھر میں تو سبھی رہتے ہیں، گھروں کا ویسٹ دریاؤں میں ڈالا جا رہا ہے، سمندر میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ اویئرنیس جو آپ کو دی جا رہی ہے کہ پانی کی آلودگی کے کیا اسباب ہیں، وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بتائیں کہ پانی اس طرح آلودہ ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. لوگوں میں اویئرنیس ہوگی، آگاہی ہوگی تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ ٹاپک آپ کو اس میں سائنس میں پڑھایا گیا. تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید گفتگو کریں گے چیپٹر نمبر 2 یعنی واٹر سے متعلق. تقریباً تمام ٹاپکس مکمل ہو گئے ہیں، اب ایکسرسائز کی باری ہے، ایکسرسائز کا سولوشن کی باری ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ایکسرسائز کا سولوشن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.